ढूंढ रहा है, और क़यामत तक नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। उन्होंने जो नबी के साथ है वो काफिर से नहीं भागता, जान फिदा करता है। ढूंढ रहा है, नहीं मिलेगा, सर्च करो गूगल पे, नहीं मिलेगा। गूगल नहीं, देखो हम गूगल वाले नहीं, हम हमारे पास कुरान पाक हाथ में। अशिद्दा अलल कुफ्फार, अशिद्दा अलल मुफ्त में अशिद्दा अलल कुफ्फार। काफिर से जो भागता है वो काफिर पे शदीद होता है। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। हुक्म करें भाई। मैं तो जीनो साहब की वॉइस सुन रहा था, ये जो आपका प्रोग्राम है। जी जी, इन्हन नाराज़गी भी होती है, और इस तरह के पहली बात तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि अगर बात चल रही हो तो बीच में बात नहीं काटनी। अच्छी बात करें। ये बात ये है कि आप भी IMF की तरह न करना हो जैसे कि पाकिस्तान के साथ कर रहे ओके, हैं। जो है ना, वो बटन दबाते हैं तो पेट्रोल महंगा हो जाता है, और कहते हैं तो सस्ता हो जाता है। तो इस तरह आप भी ये जो है ना सारा करें, अगर बात चल रही हो तो ऐसा ना हो बीच में बात काटो, और इस तरह जो है ना फिर आप जो है ना ओके ओके, करके बिस्मिल्लाह शुरू। बिस्मिल्लाह। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के ईमान के बारे में कई वॉइस जो प्रोग्रामात मैंने आपके सुने हैं। आप कहते हैं कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन औज़ु बिल्लाह, मुर्तद ख़ास कर जो है ना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, ये आपके प्रोग्रामात में मैंने ये सुने हैं। तो आपसे सवाल ये है कि सहाबाए किराम के बारे में आपका नज़रिया क्या है? क्या वो मुसलमान है या मुसलमान नहीं है? ठीक है, मेरे अगर नजरिया जो है, बताऊं? 1 मिनट क्या? मैं थोड़ा बात, हाँ जी जी जी, बिस्मिल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं है, काफ़िर है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद, जी, इस पर आप थोड़ा-सा रोशनी डालें और अपना अक़ाइद जो है ना वाज़ेह कर दें, फिर इंशाल्लाह आगे बात होगी। ये अच्छी बात है, मैं अभी जवाब दे देता हूँ उसका। लेकिन सहाबा के मुतालिक हमारा वही अक़ीदा है जो ख़ुद बुखारी में मौजूद है, और आप लोगों ने ख़ुद हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है। और ये 2-3 हदीस मैं आपको जी। दिखाऊँगा। इन हदीस को अगर आप गौर से देखें, इसमें हमारा भी यही अक़ीदा है। और आपके सब सवालात कि क्या वो काफ़िर थे, काफ़िर नहीं थे, काफ़िर कब हुए, किस तरह से काफ़िर हुए, किस दलाइल के बिना पे काफ़िर हुए हैं, वो आप ही के कुतुब से मैं अभी जवाब दे देता हूँ। हमारा अक़ीदा वही है जो बुखारी में, मुस्लिम में। ये किताब सही बुखारी, मेरे मोहतरम नाज़रीन, चापदार हयात तुरात अल अरबी, यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाई किताब तफसीर में सफ़ा नंबर 818 में ये हदीस नंबर है 4625 में। यहाँ पर हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अला व इन्ना अव्वल अल खलाइक़ युक्सा यौम अल क़ियामत इब्राहीम, जिस शख्स को सबसे पहले कपड़ा पहनाया जाएगा रोज़ क़यामत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। व इन्नहु युजाअु बिरिजालिन मिन उम्मती फयुअख़ज़ु बिहिम ज़ात अश-शिमाल, मेरे उम्मत के कुछ मर्द लाए जाएंगे और उनको जहन्नम की तरफ लेके जाया जाएगा। फ़अक़ूलु या रब उसैहाबी, तो मैं कहूँगा या रब कि ये तो मेरे प्यारे प्यारे सहाबी हैं, या रब ये मेरे प्यारे सहाबी हैं। फ़युक़ाल इन्नका ला तदरी मा अहदसु बअदक, तो कहा जाएगा आपको पता नहीं है कि इन्होंने आपके बाद दीन में क्या बिदअतें अंजाम दी हैं। अच्छा, तो आप पता ये चला कि सहाबा हैं, ऐसे हैं, ये ऐसे हदीस बहुत ज़्यादा है बुखारी और मुस्लिम में, और बहुत ज़्यादा है मुख्तलिफ असानीद के साथ। सहाबा हैं, रोज़ क़यामत लाए जाएंगे, जहन्नम की तरफ धकेले जाएंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये तो मेरे सहाबी हैं। पुकारा जाएगा कि आपको पता नहीं है कि आपके बाद इन्होंने दीन में क्या बिदअतें ईजाद की हैं। अच्छा, तो फिर मैं वही कहूँगा जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वकुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुमतु फ़ीहिम फलम्मा तवफ़्फ़यतनी कुन्त अंत अर्रक़ीब अलैहिम, जब तक मैं था उन पे मैं शाहिद था, जब तूने या अल्लाह मुझे वफ़ात दी है, दूसरे आलम में मुंतकिल किया, तो तू उनके अमाल पे तू शाहिद रहा है। फ़युक़ाल, अल्लाह की जानिब से निदा आएगा, इन्ना हाउला लम यज़ालू मुर्तद्दीन अला अक़ाबिहिम मुन्ज़ फ़ारक़तुहुम, ये लोग जब से आपकी वफ़ात हुई है, ये लोग हमेशा अपने ये मुर्तद रहे हैं। और उनके वजह इर्तिदाद भी क्या आपको बता दिया मैंने, उनका वजह इर्तिदाद ये है कि वो वजह इर्तिदाद दीन में बिदअत दाखिल करना है। अच्छा, ये हदीस है 7049। इसके बाद मैं हदीस नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आपका वक्त में नहीं लेना चाहता, आप बात करना चाहते हैं, तो हदीस क्योंकि हमारे पास बहुत है। रिवायत करते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 7049, बुखारी है किताबुल फितन में, किताबुल फितन बुखारी। अच्छा, वहाँ पर
کہ انا فراتکم علی الحوض، میں سب سے پہلے روز قیامت میں محشور ہو جاؤں گا، آپ سے پہلے حوض کوثر پہ آ جاؤں گا. لیرفعن الی رجال منکم، اے میرے صحابہ آپ میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے. حتی اذا اہویت لاناولہم، جب میں آگے بڑھوں گا کہ ان کو میں اپنے ساتھ لے لوں. اختلجودونی، مجھ سے دور کیا جائیں گے، تو میں کہوں یا رب اصحابی، اے میرے رب یہ میرے تو صحابہ ہیں. یقول لا تدری ما احدثوا بعدک، ندا آئے گا کہ تجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں بدعتیں داخل کی ہیں. تو صحابہ میں سے ایسے افراد ہیں جو جہنم جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کو حاصل نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. ہمارا عقیدہ صحابہ کے متعلق یہ ہے. ہم نہیں کہتے کہ سب صحابہ ایسے تھے، صحابہ میں سے ایسے افراد تھے جنہوں نے دین میں بدعت داخل کی. لازمی بات ہے کہ وہ صحابہ جن کی اہمیت نہیں ہے، جن کی ویلیو نہیں ہے، جن کی لیڈرشپ نہیں ہے، وہ دین میں بدعت داخل کر ہی نہیں سکتے تھے. دین میں بدعت وہی داخل کر سکتا ہے جس کی لیڈرشپ ہو. ابھی ایک آدمی ہے، اس کا کوئی پیروکار نہیں ہے. دیکھیں ایک آدمی پرچون بیچتا ہے، دکان ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، یا ایک آدمی فوج میں بھرتی ہے، وہ ایک جوان ہے، وہ دین میں بدعت تھوڑی داخل کر سکتا ہے. دین میں بدعت کون داخل کر سکتا ہے؟ وہ جس کی پیروکاری ہے، جس کے لوگ احترام کرتے ہیں، جس کی عزت کرتے ہیں، جس کی لیڈرشپ ہے. جی تو ہمارا عقیدہ یہ ہے وہ صحابہ جنہوں نے دین میں بدعت داخل کیا ہے، جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرتد ہیں اور یہ جہنمی ہیں، اور ان کی وجہ ارتداد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بت پرستی کی، ان کی وجہ ارتداد یہ ہے دین میں بدعت داخل کرنا. بسم اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے تو ماشاءاللہ پورا جو ہے ذکر کا مجلس شروع کیا تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو اس حدیث کا جواب بھی دوں گا، لیکن آپ کے کچھ لاعلمی پر بھی آپ کو مطلع فرماؤں گا. اوکے، فرما دیں. وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ایمان لائے تھے یا ایمان نہیں لائے تھے. پہلے تو آپ یہ سوال کا ہاں یا نہ کے ساتھ جواب دے دیں، ایک بھی. دوسرا جو آپ نے حدیث پیش کیا ہے، اس حدیث کا بھی میں انشاءاللہ جواب دوں گا، لیکن ابتداءً میں جو ہے نا آپ سے کچھ مطالبہ پیش کروں. وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ والسابقون الاولون من الانصار الذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہاں پر اللہ رب العزت نے اس رضامندی کا اعلان کیا ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ آپ صحابہ کرام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد مرتد ہو گئے، تو پھر تو یہ تو اس قرآن یہ جو اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کیا ہے، پھر تو یعنی اس قرآن کا غلط ہونا ثابت ہو گیا. ایک بات. دوسرا جو آپ نے حدیث پیش کیا ہے، اس حدیث کو صرف ظاہر کو دے کر کوئی استدلال نہیں کرتا. آدمی کو حدیث کے الفاظ کو دے کے کیا ہے الفاظ کس طرح ہیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ آدمی کو اپنے نفس سے ڈراتا ہے. دوسری جگہ اگر کوئی دیکھے کل نفس ذائقۃ الموت، تو پھر کوئی ایسا اگر ظاہری الفاظ کو دے کر تو لوگ سمجھے گا کہ یار یہ واقعی جو ہے نا پھر اللہ رب العزت بھی اپنے نفس سے ڈراتا ہے، اور دوسری جگہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت نعوذ باللہ، تو اللہ کو بھی موت آ جائے گا. تو اس وجہ سے آپ حدیث کو آپ نے نہیں دیکھا ہے. اگر آپ حدیث کو دیکھتے صحیح طرح غور فکر کرتے آپ اس استدلال نہ کرتے. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ وَإِنَّ أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ يُؤْخَذُ بِهِمْ، جو آپ نے وہ پیش کیا ہے وَقُولُوا صِحَابِ صِحَابِ. پہلے بات یہ ہے کہ یہاں پر اناسن کا لفظ آیا ہے. اناسن یہاں پر اس کے اوپر تنوین ہے، اور تنوین کی تنکیر کے لیے ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تو بے شمار تھے. ایک بات. دوسری یہ ہے جو آپ نے دوسری حدیث پیش کیا ہے، وہاں پر رجال کا لفظ ذکر ہے. ایک کے اندر اناس کا لفظ ذکر ہے، دوسرے کے اندر رجال کا لفظ ذکر ہے. کیا ہوتا ہے ایک آپ کو یہ سمجھنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ صحابی تصغیر کا صیغہ ہے، وہ تصغیر جو ہے نا تقلیل پر دلالت کرتا ہے. نہیں. اب کیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا نعوذ باللہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے، یہ بات. اور دوسری یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ بھائی پہلے آپ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا کیا معیار تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا معیار تھا، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا روشنی ڈال دیں. باقی میں نے آپ کو حدیث کا جواب دے دیا. حدیث کے اندر جو ہے نا ان اناسن، ایک جگہ اناسن آیا ہے، وہ دوسری جگہ نا رجالن آیا ہے. تو ان کے الفاظ جو ہے نا حدیث کے ظاہر کے جو الفاظ ہے اناسن رجالن وغیرہ،
اور دوسرا ہے کہ اس کے اوپر تنوین ہے، اور تنویر جو ہے نا تقلیل کے لیے آتا ہے یہاں پر، یہ تنوین تقلیل کے لیے ہے، اور اسیحابی تصغیر کا صیغہ ہے. آپ کو تنوین، تقلیل اور تصغیر اگر سمجھ میں آتے تو آپ اس حدیث سے استدلال نہ کرتے. دوسری بات یہ اچھا ہے کہ آپ جو ہے نا، وہ جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا معیار کیا تھا، اس پر آپ جو ہے نا تھوڑا سا وضاحت کر دیں. جی جی جی، اس کے زندگی کا معیار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عزیزو، یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ تنوین جو ہے، تنوین تنکیر، وہ کہہ رہا ہے تنکیر یہ تقلیل کے جاتا ہے، یہ عجیب بات ہے. تنکیر کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ تنکیر بولتے ہیں یعنی ایک غیر معین، غیر تعین. اس کے مقابلے میں ہوتا ہے تعریف، یعنی تعریف آپ اس کو معرفہ بنا دیں، اس کو معین بنا دیں. اگر ہم کہہ دیں الاصحاب یعنی خاص افراد، میں ٹائمر دوبارہ لگا دوں، خاص اصحاب، خاص اصحاب یعنی جانتے ہیں کہ وہ کون ہے. اگر ہم کہہ دیں اصحابن یا رجالن یعنی غیر معین، یہ اس پہ دلالت نہیں کرتا یہ کم یا زیادہ، کم یا زیادہ، اس پہ دلالت کرتا ہی نہیں ہے، بات ان کی غلط ہے. اور یہ پھر جو لفظ اسیحابی یہ کہتے ہیں تقلیل پہ دلالت کر، بالکل تقلیل. کسی نے بھی نہیں کہا ہے کہ صیغہ تصغیر جو ہے یہ تقلیل پہ دلالت کرتا ہے. صیغہ تصغیر یا تو تحقیر پہ دلالت کرتا ہے، کسی کے کمینے پن کو بیان کرنا، یا کہ اس کس پہ پیار پہ دلالت کرتا ہے، پیار پہ. یا بنیہ لا تشرک باللہ، بنیہ کیا ہے؟ بنیہ جو ہے مصغر ہے ابن کا، اے میرے پیارے بیٹے. یہ کیا ہے؟ یعنی ننھا بیٹا، چھوٹا بیٹا، عزیز بیٹا. تصغیر یا تو تحقیر پہ دلالت کرتا ہے، یا کس پر؟ یا تحبیب پر، محبت دکھانے کے لیے. تو یہ تقلیل کہ ان کی عدد کم ہے، یہ ان کی رائے، یہ اس کی دلالت. آپ یہ بتاؤ یہاں پر یہ جو یہاں پر تنوین ہے، اسیحابی اسیحابی تصغیر کا صیغہ یہ کون سا ہے؟ ہاں دے رہو آپ کی انشاءاللہ دوں گا، صرف میں بیچ میں اسیحابی یہ سب روایات میں نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں، میری بات نہ کاٹیے. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ حوض کوثر میں یہ شفاعت کے مقام پہ بیٹھے ہیں. حوض کوثر شفاعت کا مقام محمود ہے، وہاں پہ شفاعت کے لیے بیٹھے ہیں. وہ امت کی شفاعت کر رہے ہیں. وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ صحابہ ہیں ان کو جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دکھائیں کہ ان کی طرف سے، میری بات نہ کاٹو، تاکہ ان کی طرف سے کسی قسم کی کمی نہیں ہوئی. ان کا جرم اتنا گناؤنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے بھی ان کی شفاعت کرنا چاہیں تو ان کی شفاعت مردود ہوتی ہے. اللہ کی جانب سے ندا آئے گا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کیسے گناؤنے جرم کیا. ان کا جرم کیا ہے؟ دین میں بدعت داخل کرنا. ملاحظہ فرمائیے، کتاب صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، یہاں پر باب اثبات حوض نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث نمبر 2304. یہاں پر سب الفاظ حدیث میں اسیحاب ہے ہی نہیں ہے، اکثر میں اصحابی ہے. یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ لفظ حدیث جو ہے کہ انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، فرمایا لیردن علی الحوض رجال ممن صاحبنی، ایسے لوگ میرے پاس آ جائیں گے جو میرے ہم صحبت رہ چکے تھے. یہ صریح ہے صحبت میں. اب کتنے زیادہ ہے کم میں، اس میں کسی قسم کی دلالت نہیں ہے یہ کم ہے، نہیں، یہ ہو سکتے ہیں زیادہ ہوں، ہو سکتے کم. لفظ رجالن، لفظ اناسن، یہ کم اور زیادہ کی پہ عدد پہ دلالت کرتا ہی نہیں ہے. اچھا، حتی اذا رأیتم، جب میں، او بھائی صاحب بات کرنے دو پلیز، وہ بات کرنے دو. حتی اذا رأیتم، جب میں ان کو دیکھتا ہوں، ورفعوا الی، اور میرے پاس ان کو اوپر کیا جائے گا، اختلی جودونی، مجھ سے دور کیا جائے گا، فلا اقولن ای رب اسیحابی اسیحابی، اے میرے رب، میرے چھوٹے صحابہ میرے چھوٹے. اسیحاب بولتے ہیں چھوٹے کو، لیکن یہ اس کا دلالت مطلب نہیں کہ وہ جسم میں چھوٹے ہیں یا عمر میں چھوٹے ہیں. یہ جیسے لفظ بنیہ ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر میں شفاعت فرما رہے ہیں. شفاعت یہ ہے کہ اپنی محبت دکھائیں تاکہ ان کی بخشش ہو جائے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اسیحاب یہاں پہ تحبیب کے لیے، محبت دکھانے کے لیے. اچھا، تو پکارا جائے گا، فَلَيُقَالَنَّ إِلَيَّ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا بدعتیں داخل کی ہیں. اچھا، آپ کے یہ سوال تو آپ کے سوالات کا جواب میں دے دوں ایک ایک کر کے. پہلی بات ہے کہ ان کا یہ پہلی بات ہے کہ یہ صحابہ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ عدد کم ہے، عدد کی یہاں پہ کوئی دلالت نہیں ہے، پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. میں نے عرض کیا کہ ہر شخص دین میں بدعت داخل نہیں کر سکتا. دین میں وہی بدعت داخل کرتا ہے جس کو، پلیز جواب دے رہا ہوں، جس میں لیڈرشپ کا، اس کو لیڈرشپ مل جائے. تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے میرا اشارہ کس کی طرف ہے. جن صحابہ کو لیڈرشپ ملا ہے انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ جہنمی میں وہ ہمیشہ مرتد رہیں. جیسے میں نے بخاری کی حدیث دکھایا کہ ہمیشہ جب سے آپ دنیا سے گئے وہ مرتد رہیں. اب ان کا سوال یہ ہے کہ یہ صحابہ، ان کا ارتداد کب ہوا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں یا ان کے ممات میں؟
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں طبعاً یہ لوگ دین میں بدعت داخل تو کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس لیڈرشپ ہی نہیں تھا. ان کا کون سنتا تھا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، لوگ پیغمبر کی قیادت کے ماتحت ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبے دے رہے ہیں، وہ نزول وحی کا اعلان وہ فرما رہے ہیں، سنت شریعت کی تعلیم وہ دے رہے ہیں. ان کے زندگی میں تو کسی کی مجال ہے ہی نہیں کہ وہ دین میں بدعت داخل کریں. ان کے وفات کے بعد ہی دین میں بدعت داخل ہو سکتا ہے. لیکن حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا منزلت کیا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ توبہ، آپ نے ایک آیت پڑھا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، دوسری آیت نہیں پڑھی. اچھا وممن حولکم، او بھائی صاحب میں آپ نے پوچھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے حیات میں ان کی کیا حالت ہے. میں جواب دے رہا ہوں، سن لو، قرآن سے جواب دے رہا ہوں، قرآن سے جواب دے رہا ہوں. میں ہمارا وہی عقیدہ ہے جو بخاری میں ہے، جو قرآن میں ہے. وممن حولکم من الاعراب منافقون، وممن حولکم من الاعراب منافقون، آپ کے ارد گرد جو صحرائی عرب ہیں، بدو عرب ہیں، وہ ان میں سے منافق ہیں. ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، اور اہل مدینہ میں ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے نفاق کی بڑی پریکٹس کیا. مدینہ کے رہنے والے یا تو یہودی تھے، یہودیوں کو بعد میں نکالا گیا، پھر بچے نہیں، تو سب مہاجرین انصار تھے مدینے میں. اہل مدینہ میں ایسے لوگ ہیں کہ نفاق میں وہ استاد ہیں. اچھا کیسے استاد ہیں؟ لا تعلمہم نحن نعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کی جانتے ہیں کہ وہ کتنے منافق، وہ منافق کون ہے اور وہ کیسے ہیں. آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. اچھا لا تعلمہم، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نفاق اتنی بڑی ہے کہ کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا، اتنے بڑے منافق ہیں کہ وہ بالکل ظاہر میں چہرہ دیکھ کے نماز اور سجدہ کر رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، لیکن وہ آدمی ہے منافق. نحن نعلمہم، اچھی طرح، کیونکہ قرآن میں مردو علی النفاق، مردو لفظ مردو جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ مردو بولتے ہیں اس شخص کو جس نے بہت پریکٹس کیا، کہ وہ ایک آپ کے سامنے آ جائے نا بہت ہی نیک زاہد عالم اسلام کا خیر خواہ، اندر سے وہ ہے ہی پکا کافر. اس نے ایسا پریکٹس کر کے پھر کب تھا بھائی؟ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھے، رسول اللہ کے بعد تھا. قرآن یہ تو پہلے بات کر دو آپ، یہ تو آیت قرآن کے قرآن جو نازل ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی یہ بھی غلط کرو، میں حضرت میں کہہ رہا ہوں، میں آپ نے سوال پوچھا ہے، جواب دینا میرا کام ہے، بار بار سوال دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا سوال ہی جواب دے رہا ہوں. تھوڑا جلدی کر دیتا کہ من اہل المدینہ مردوا علی النفاق، یہ کب کی بات ہے؟ یہ بات کی بات ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کی بات؟ ان کے حیات کی بات ہے. لا تعلمہم نحن نعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، لازمی ان کے حیات. تو یہ لوگ منافق تھے حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی، لیکن یہ دین میں بدعت داخل نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کے پاس نہ لیڈرشپ کچھ بھی نہیں ہے. سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، یہ جو ہیں ان کو ہم بہت سخت، 2 مرتبہ سخت عذاب دیں گے، ان کو عذاب عظیم کی طرف لائیں گے. اچھا اب آپ نے کہا کہ قرآن مجید میں تو یہ نہیں ہے، قرآن مجید میں تو صحابہ سب اچھے ہیں، آپ نے کسی ہجرت کی طرف اشارہ کیا، وہ آیت پڑھ کے دکھایا. میں دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں میرے عزیز بات سنیں پہلے میری بات ختم ہو، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ روایتیں جو میں نے بخاری مسلم سے آپ کو دکھا دی ہیں کہ میں نے کہا کہ صحابہ کے متعلق میرا یہ عقیدہ ہے جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا، وہ اس سے آپ کو چڑ لگی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ کے علماء تو آپ کو سکھاتے نہیں ہیں، اور میں نے قرآن سے آپ کو دکھایا. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں، نہیں قرآن میں تو ان کا ایمان ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آیت پڑھ دیں برائے مہربانی، اس آیت سے ترجمہ کریں، استدلال کریں. میں پڑھ رہا ہوں، ہاں وہ آیت پڑھ لیں تاکہ اس سے ہم دیکھ لیں کہ کیا وہ سب پڑھنے دو. ابھی بات کرنے دو، پھر پڑھو. بھائی سن لو بھائی، بات ختم ہونے دو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ جو ہے نا آپ کیسے استدلال کر رہے ہیں. اور پہلے ان روایات کا جواب دے دو جو میں نے روایت پڑھی ہیں، اور جو میں نے آیت پڑھی اس کا بھی جواب میں اس کا جواب دے رہا ہوں، یا اللہ بسم اللہ. ہر ایک کا جواب دے رہا ہوں. آپ یہ چھوٹے لڑکوں کو جو ہے نا، یہ آپ وہ ویڈیو بند کرتے ہیں اور اس سے جو ہے نا آپ سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ، آپ سے ہم اور ناظرین استفادہ کر رہے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی. جی بالکل ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جو استدلال کیا صرف اپنے عقل کے مطابق کیا. آپ جو ہے نا لگے ہوئے اپنی طویلات پیش کر رہی ہے. آپ کی طویلات میں کسی طرح میں آپ کی کتابوں کی طویلات بھی قبول نہیں کرتا، لہٰذا جائے کہ آپ کی طویلات کو قبول کرو. پہلی بات تو جو روایت ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو روایتوں کا جواب دے دیا کہ بھائی روایتوں کے اندر ایک روایت کے اندر اناسن کا لفظ آیا ہے، دوسرے کے اندر رجال کا لفظ آیا ہے. اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ دوسرے کے اندر رجال کا لفظ آیا ہے، دوسرا یہ صحابی اس کو بنیا پر وہ کر رہے ہو. یہاں پر یہ تحقیر تقلیل کے لیے آیا، تقلیل صحابہ کرام
1,24,000 سے بھی زیادہ تھے. آپ کیسے استدلال کرتے ہو اس سے؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس سے مراد جو ہمارے اس حدیث کے شروحات میں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ مرتد ہو گئے، یعنی زکوٰۃ کے منکرین زکوٰۃ، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، وہ کون تھے؟ اس کے خلاف جہاد کس نے کیا؟ آپ مجھے بتائے اس کے خلاف جہاد کس نے کیا؟ دوسرے، آپ جو ہے نا قرآن پاک سے استدلال کرتے ہو مردوا علی النفاق، تو کیا مدینہ کے اندر صرف صحابہ کرام رہتے تھے؟ مدینہ کے اندر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین بھی رہتے، ابی بن خلف وغیرہ جو منافقین تھے، بڑے بڑے لا منافقین. تعلمهم لا تعلمهم لا تعلمهم مرضوا على کیا النفاق وہ لا تعلمهم. اسے تو آپ کا استدلال نہیں بدلا تعلمهم. بھائی مدینہ کے اندر صرف صحابہ کرام موجود تھے، صرف انصار موجود تھے. مدینہ کے اندر تو منافقین کون کی موجود تھا؟ اکثریت موجود تھی. ہم. یہ ابی بن خلف وغیرہ ان کو تو لوگ جانتے تھے. اس کا پورا عبداللہ ابن گروہ تھا. ابی ابن ابی سلول، عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول کی ہاں، بات کرتے ہیں. یہی عبداللہ بن ابی بن سلول. وہ یہ جو کلم نا کلم اس کا پورا وہ ایک کلم لشکر کلا تھا. پیغمبر کو گالی دیتے تھے، اور وہ کوئی ایسے چھپے منافق بالکل نہیں تھے. لا عمر صلی تعلمهم اللہ علیہ نحن وسلم نعلمهم. تو آپ کیسے یہاں پر اس تعین کر رہے، تخصیص کر رہے ہو کہ اسے انصار مراد، صحابہ کرام مراد ہیں؟ اس کے پاس آپ کے پاس کوئی جواب ہے اس کا؟ کوئی دلیل ہے اس تخصیص کرنے کا کہ اسے صحابہ کرام مراد ہیں؟ بالکل بالکل. ختم ہے بات آپ کی، میں شروع کر دوں؟ خبر کر. ایک دوسری بات آپ نے یہ کیا تھا کہ بھائی آپ قرآن پاک سے وہ بتا دیں. قرآن پاک سے میں سب سے پہلے محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. والذین معه، اور جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے؟ یہ صحابہ کرام، ابوبکر، عمر، عثمان، علی وغیرہ جو صحابہ کرام ہیں یہ موجود ہے. اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہے. رحماء بینہم تراہم، تم ان کو دیکھتے ہو رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. پہلی بات اماہم فی وجوہ من اثر سجود، یہاں پر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی یہاں پر تعریف بیان کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے شیعہ کے جو مفسرین ہیں وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اس سے مراد کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، والا غلط دے رہے ہیں. میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں اس تفسیر کا کہ آپ حوالہ تیار کریں، میں آپ کی باتوں کا جواب دے دوں، آپ حوالہ تیار کریں، ٹھیک ہے نا؟ اوکے، آپ حوالہ تیار کریں. میں ان کے جو بھی انہوں نے جو نکات اٹھائے ان کا جواب دے دوں. میرے محترم ناظرین، انہوں نے کہا پہلی بات ہے کہ حدیث میں دیکھیں، میں نے حدیث انہوں نے کیا پوچھا مجھ سے، صحابہ کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ صحابہ کے متعلق جو عقیدہ ہے ہمارا، میں نے دکھا دیا بخاری سے اور قرآن مجید سے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو تو یہ رد نہیں کر سکتے، کہتے ہیں اس میں رب رجال آیا ہے، اناسن آیا ہے. پلیز مجھے بات کر، پلیز مجھے بات کر، مجھے تم تعویل رد کر دیتے نا، تم تعویل رد کرتے، تم کہہ دیتے کہ اس حدیث کا ترجمہ یہ نہیں بنتا، یہ بنتا ہے. آپ بتا دیتے، آپ نے یہ تو نہیں کیا. میں نے اگر ایک پلیز مجھے بات کرنے دو، پلیز میری باری ہے، میری باری. اگر آپ کہتے ہو کہ میں نے اس حدیث کا غلط مفہوم نکالا ہے، تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم وہ حدیث پڑھ لیتے اور کہتے یہاں پر یہ جملہ تم نے غلط پڑھا ہے، اس جملے کا مطلب یہ نہیں نکلتا. میں نے وہی ترجمہ کیا ہے جو وہ بخاری میں لکھا. آپ نے ایک لفظ کا رد نہیں کیا، آپ نے صرف یہ ادعا کیا ہے. میں نے اس کا جواب بھی دیا. آپ نے کہا یہ لفظ رجال آیا، اس اصحاب آیا، اور یہ تقلیل پہ دلالت کرتا ہے. اب بھائی چپ کرو، میری باری ہے. خان صاحب، پٹھان صاحب، آپ چپ کریں، میری باری ہے. اب دنیا کے علماء دیکھ رہے ہیں اس شخص کے عربی پہ روئیں یا ہنسیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تنکیر تقلیل پہ دلالت کرتا ہے. اور بھائی تنکیر ہی ہوتی ہے. تنکیر یعنی آپ اس کو نہیں جانتے. نامعلوم افراد، ایسے لوگ آئیں گے، ایسے مرد آئیں گے، وہ کتنے ہیں، زیادہ ہیں، کم ہیں، اس پہ کوئی دلالت نہیں کرتا. اصحاب پھر نے، آپ نے اصحاب پھر کہہ دیا کہ یہ تقلیل پہ دلالت، یہ بھی آپ کی غلط بات ہے. اچھا، پھر آپ نے کہا کہ اس سے مراد منکرین زکوٰۃ ہیں، مانعین زکوٰۃ ہیں. میرے محترم ناظرین، مانعین زکوٰۃ، کیا مانعین زکوٰۃ صحابہ میں سے تھے؟ مانعین زکوٰۃ کو یہ لوگ خود اہل ردہ کہتے ہیں.
مانعین زکوٰۃ کے ساتھ ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ ابو بکر نے ان کے مردوں کو قتل کیا، ان کے عورتوں کو ریپ کیا، یہی تو ان کے ساتھ کیا۔ اس کا نام ان لوگوں نے جہاد رکھا۔ اب یہ خود کہتے ہیں یہ صحابہ، یہ حدیث ان کے لیے۔ پہلی بات ہے اگر یہ مانعین زکوٰۃ تھے، الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیا کہا ہے؟ اپنے صحابہ کو مرتد کہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ مانعین زکوٰۃ پر سب آپ نے اعتراف کیا ہے کہ کیونکہ آپ مانعین زکوٰۃ کو آپ مرتد سمجھتے ہیں تو صحابہ سے میں مرتد ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں مانعین زکوٰۃ تو سب قتل ہو گئے۔ مانعین زکوٰۃ نے دین میں کیا بدعت داخل کیا؟ مانعین زکوٰۃ آپ تو اس کو مرتد کہتے ہیں، انہوں نے دین میں کیا بدعت داخل کیا ہے؟ او بھائی چپ کرو، میری باری ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلی بات ہے آپ یہ نہیں کہتے کہ کوئی صحابی مرتد ہوا ہے، آپ لوگ یہ نہیں کہتے کوئی بھی صحابی مرتد ہوا ہے، پھر آپ مانعین زکوٰۃ کو مرتد کہتے ہو، پھر اس کے بعد مانعین زکوٰۃ میں دین میں کون سی بدعت داخل کیا؟ بھائی وہ تو مرتد ہو گئے۔ ایک شخص دین بدل لیتا ہے، بھائی میں کہتا ہوں میں آج سے مسلمان نہیں ہوں، میں آج سے مسلمہ کذاب کا یا سجاح کا پیروکار ہوں، میں نے دین میں بدعت میں تو مرتد ہو گیا۔ دین میں وہ بدعت داخل کرتا ہے، بھائی دین میں وہ بدعت داخل کرتا ہے جس کے پاس لیڈرشپ ہو۔ مانعین زکوٰۃ نے دین میں وہ بدعت مجھے دکھائیں، احدثوا فی دینک، کہ انہوں نے پلیز چپ کرو، پلیز میری باری ہے ٹان صاحب، آپ میرے باتوں کا جواب دے دیں۔ آپ نے خود ادھر آئے تھے، آپ نے شروع میں کہا ایک دوسرے کے بیچ میں نہ بولے، IMF کی طرح نہ کرو، آپ خود IMF بن گئے ہو، بات کرنے دو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ مانعین زکوٰۃ میں دین میں کوئی بدعت داخل نہیں کی، وہ بیچارے قتل ہو گئے تھے، اور وہی وہ بھائی بات کرنے دو پلیز، چپ کرو، زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا تھا انہوں نے بھائی، ایک شخص اگر زکوٰۃ نہیں دیتا یہ بدعت نہیں ہے۔ اگر میں زکوٰۃ نہیں دیتا میں گناہ کار ہوں، اگر میں زکوٰۃ نہیں دیتا، اور پلیز چپ کرو، نہیں دین میں بدعت یہ ہے کہ میں ایک تراویح داخل کروں، تراویح بدعت ہے، زکوٰۃ نہ دینا ایک گناہ ہے۔ پلیز بات کرنے دو، اگر آپ او بھائی خدا حافظ، آپ سے اگر بات نہیں کرنے دیتے تو میں آپ سے بات نہیں کر سکتا، میری باری ہے، مجھے بات کرنے دو، میں آپ کی بات میں نے تسلی سے سنی ہے۔ یہ خود پہلے آئے تھے، انہوں نے شرط لگا کہ میرے درمیان گفتگو نہ کرو، اب خود شروع ہو گیا۔ مانعین زکوٰۃ نے کون سی بدعت دین میں داخل کیا؟ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا۔ پھر پہلی بات، دوسری بات، مانعین زکوٰۃ ہمیں دکھاؤ کہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، انہوں نے کہا ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یہ کون سی حدیث ہے قرآن و سنت میں کہ آپ پہ واجب ہے ابو بکر کو زکوٰۃ دے دیں؟ کوئی واجب ہے؟ زکوٰۃ کس کو دیا جاتا ہے؟ فقراء کو دیا جاتا ہے۔ ابو بکر کو کس نے خلیفہ بنایا کہ ہم اس کو زکوٰۃ دے دیں؟ انہوں کا یہی استدلال تھا۔ اچھا، پھر آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کیا ہے میرے محترم ناظرین، آیہ مبارکہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، عرب کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں جو بدو عرب ہیں ان میں منافق ہیں پائے جاتے ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اہل مدینہ میں ایسے لوگ ہیں جو نفاق کے استاد ہیں۔ نفاق کے کیا ہیں؟ نفاق کے استاد ہیں۔ لا تعلمهم نحن نعلمهم، یہ کہتا ہے عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول ہے، اور عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول وہی تو ہے جو کلم کلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا۔ يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن العز منه الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون۔ وہ یہی تو کہتے تھے کہ ہم مدینہ جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نستجیر باللہ، ان کو ابن ابی کبشہ کہتے تھے، گالی دیتے تھے، وہ منافق، وہ کوئی چھپا ہوا منافق نہیں تھا۔ یہ منافق وہ منافق ہیں کہ مردوا علی النفاق، انہوں نے نفاق میں ٹریننگ کی ہے۔ مردوا علی النفاق، نفاق کی انہوں نے پریکٹس کی، ٹریننگ کی، اس نفاق کے استاد بن گئے۔ لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ مسلمان ان کو حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پہچان سکتے، ہم ان کو پہچانتے ہیں۔ اچھا، تو یہ عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول نہیں ہو سکتے۔ یہ مدینے میں صرف مہاجرین و انصار کے علاوہ کوئی تابعی نہیں بھائی صاحب، مدینے میں مہاجرین، بات سنو پلیز، سنو، ثابت کر دے، مدینے میں اس کو ثابت کر دو۔ اگر دیکھو، اگر مدینے میں یا تو مدینے میں صرف صحابہ انصار تھے، یہ ثابت کرو۔ بالکل بالکل، یہ اور ہو ہی نہیں۔ اگر کوئی اور کافر تھا، مثلا یہود نصارہ تھا، یہ آیا اس سے خطاب ہی نہیں ہے، کیونکہ بات ہو رہی منافقین کی، بات ہو رہی منافقین کی۔ منافق کون ہے؟ منافق وہ جو ظاہر میں مسلمان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو نہیں جانتے، اتنا ٹریننگ کیا نا، وہ پیغمبر بھی، قرآن کہہ رہا آپ بھی نہیں جانتے ظاہر میں۔ او بھائی گل سنو پلیز، میری بات ہے، میری باری ہے، میری باری ہے، نہیں
پورا گھنٹہ لگے ہو، آپ نے ایک اپنی طرف سے تعویلات پیش کرو بھائی، میں 3 منٹ ہو گئے ہیں، 3 منٹ ہو گئے ہیں بھائی، آپ کی تعویلات کو کیوں قبول کروں؟ ابھی 3 منٹ ہو گئے، آپ نے 3-4 سوال کیے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ منافق آپ کہہ رہے ہیں جواب نہیں دیا۔ اگر مدینے میں ایک اور بھی طائفہ ہے مہاجرین اور انصار کے علاوہ جو مسلمان ہیں، ان کا ہمیں بتاؤ وہ کون ہے، جن کو پیغمبر بھی نہیں پہچانتے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں پہچانتا کہ یہ حقیقت میں مسلمان نہیں، یہ کافر ہے، وہ کون ہے بھائی؟ وہ ہے ہی مہاجرین انصار میں سے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے ایک آیت جو سورہ مبارک فتح میں سے اس سے استدلال کیا، آیت یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی نشانی یہ ہے اشداء علی الکفار، وہ کفار پہ شدید ہیں، وہ کفار پہ شدید ہیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون کافر پہ شدید ہے، رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں، آپس میں مہربان ہیں۔ تو معیت ظاہری مراد تو ہے نہیں ہے کہ جو بھی پیغمبر کے صحبت میں ہے، ٹھیک ہے نا، جو بھی پیغمبر کے صحبت میں ہے وہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ تو ہے نہیں مراد، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایسے لوگ تھے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، مدینہ والوں نے، مہاجرین انصار میں ایسے لوگ ہیں جو نفاق کی ٹریننگ کرتے ہوئے، نفاق کی پریکٹس کرتے ہیں، نفاق کے استاد بن گئے۔ لا تعلمون، آپ بھی ان کو نہیں پہچانتے، آپ بھی ان کو نہیں پہچان سکتے، اتنا ان کے ظاہر میں اتنے وہ اچھے بن گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ معیت ظاہری تو ہے نہیں کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھ گیا وہ حتماً میں اشداء علی الکفار ہے۔ یہ معیت حقیقی مراد ہے کہ اے مسلمانوں جان لو، اے مسلمانوں اگر تم چاہتے ہو کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول خدا ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ حقیقت میں کون ہے وہ؟ اشداء علی الکفار، کفار پہ وہ شدید ہیں۔ تو بھائی تم مجھے دکھانا ابو بکر نے کب کسی کافر کے ناک سے خون نکالا ہے؟ کسی جنگ میں دکھاؤ۔ او بھائی وہ جنگ بدر میں کون شریک تھے؟ جنگ بدر میں کون شریک تھا؟ جنگ بدر میں اس نے جہاد نہیں کیا، عمر نے جہاد نہیں، ابو بکر عمر عثمان، بھائی صاحب مجھے بات کرنے دو، ابو بکر عمر عثمان کے فرار ثابت ہیں مختلف جنگوں سے، یہود سے بھاگنا، مشرکین سے بھاگنا۔ او بھائی ابھی تھوڑا موقع دے دو، بالکل میں خاموش، بس مجھے 30 سیکنڈ دے دو، 30 سیکنڈ دے دو۔ ٹھیک ہے جان۔ ابھی قرآن نے جو معیار دیا ہے نا کہ یہ کافر پہ جو شدید ہے، سخت ہے، بہادری دکھاتا ہے، جنگ لڑتا ہے، اگر جنگ وہ شہید بھی ہوا تو شہید ہے، ٹھیک ہے نا، فیروزی شرط نہیں ہے، انسان بہت دفعہ شہید ہو جاتا ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ ہم پہچان لیں کہ یہ کیا ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی ہیں۔ تو ابو بکر عمر عثمان کا ان کا کبھی ہمیں دکھا دینا کہ کس جنگ میں ابو بکر نے ایک پتھر پھینکا ہے۔ بھائی کتاب آپ کے، تاریخ آپ کے، غزوات کے کتب، مغازی کے کتب آپ کے، بسم اللہ دکھاؤ ابو بکر کا، ہمیں دکھاؤ، ہمیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کوئی حوالہ پیش کیا ہے نہ کوئی جو ہے نا اس طرح بس اپنی قرآن حوالہ نہیں ہے، قرآن حوالہ نہیں ہے، سنت حوالہ نہیں ہے، کوئی حوالہ پیش نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بات سنو، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے وائس میں نے سنے ہیں، جب بھی کوئی استدلال کرتے ہو کہتے ہو کہ ایسی استدلال پیش کرو جو قسم کے ہم مقبول ہوں، قسم قبول کریں۔ آپ نے تو اپنی طویلات پیش کیا ہے، قرآن مقبول نہیں ہے، آپ نے اپنی طویلات پیش کیا، قرآن کے ظاہری الفاظ سے آپ استدلال کر رہے ہو، تو طویلات کیوں ساتھ ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، ان کی نشانی یہ ہے اشداء علی الکفار، وہ کفار پہ شدید ہیں، وہ کفار پہ شدید ہیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون کافر پہ شدید ہے، رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں، آپس میں مہربان ہیں۔ تو معیت ظاہری مراد تو ہے نہیں ہے کہ جو بھی پیغمبر کے صحبت میں ہے، ٹھیک ہے نا، جو بھی پیغمبر کے صحبت میں ہے وہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ تو ہے نہیں مراد، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایسے لوگ تھے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، مدینہ والوں نے، مہاجرین انصار میں ایسے لوگ ہیں جو نفاق کی ٹریننگ کرتے ہوئے، نفاق کی پریکٹس کرتے ہیں، نفاق کے استاد بن گئے۔ لا تعلمون، آپ بھی ان کو نہیں پہچانتے، آپ بھی ان کو نہیں پہچان سکتے، اتنا ان کے ظاہر میں اتنے وہ اچھے بن گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ معیت ظاہری تو ہے نہیں کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھ گیا وہ حتماً میں اشداء علی الکفار ہے۔ یہ معیت حقیقی مراد ہے
کہ اے مسلمانوں جان لو، اے مسلمانوں اگر تم چاہتے ہو کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول خدا ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ حقیقت میں کون ہے وہ؟ اشداء علی الکفار، کفار پہ وہ شدید ہیں۔ او بھائی تم مجھے دکھانا ابو بکر نے کب کسی کافر کے ناک سے خون نکالا ہے؟ کسی جنگ میں دکھاؤ۔ او بھائی وہ جنگ بدر میں کون شریک تھے؟ جنگ بدر میں کون شریک تھا؟ جنگ بدر میں اس نے جہاد نہیں جنگ کیا، بدر جنگ عمر نے کون شریک جہاد تھا؟ نہیں، ابو بکر عمر عثمان، بھائی صاحب مجھے بات کرنے دو، ابو بکر عمر عثمان کے فرار ثابت ہیں مختلف جنگوں سے، یہود سے یہ بھاگنا، آپ مشرکین سے کہہ رہے ہو بھاگنا۔ کہ او بھائی ابھی تھوڑا موقع دے دو، بالکل تھوڑا بالکل موقع دے دو بالکل ابھی، میں آپ خاموش، میری بس باری، آپ میری مجھے باری۔ 30 سیکنڈ دے دو، 30 سیکنڈ دے دو۔ ٹھیک ہے جی۔ ابھی قرآن نے جو معیار دیا ہے نا کہ یہ کافر پہ جو شدید ہے، سخت ہے، بہادری دکھاتا ہے، جنگ لڑتا ہے، اگر جنگ وہ شہید بھی ہوا تو شہید ہے، ٹھیک ہے نا، فیروزی شرط نہیں ہے، انسان بہت دفعہ شہید ہو جاتا ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ ہم پہچان لیں کہ یہ کیا ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی ہیں۔ تو ابو بکر عمر عثمان کا ان کا کبھی ہمیں دکھا دینا کہ کس جنگ میں ابو بکر نے ایک پتھر پھینکا ہے۔ بھائی کتاب آپ کے، تاریخ آپ کے، غزوات کے کتب، مغازی کے کتب آپ کے، بسم اللہ دکھاؤ ابو بکر کا، ہمیں دکھاؤ ہمیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کوئی حوالہ پیش کیا ہے نہ کوئی جو ہے نا اس طرح بس اپنی قرآن تعویلات حوالہ پیش نہیں ہے، کی۔ قرآن حوالہ نہیں ہے، سنت حوالہ نہیں ہے، کوئی حوالہ پیش نہیں کیا۔ میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں، بات سنو، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے وائس میں نے سنے ہیں، جب بھی کوئی استدلال کرتے ہو کہتے ہو کہ ایسی استدلال پیش کرو جو قسم کے ہم مقبول ہو، قسم قبول قرآن کرے۔ مقبول نہیں ہے، آپ نے تو قرآن اپنی مقبول نہیں ہے، تعویلات پیش کیا ہے، قرآن مقبول آپ نہیں نے ہے۔ اپنی تعویلات پیش کیا، قرآن کے ظاہری الفاظ سے آپ استدلال کر رہے ہو، تو تعویلات کیوں کر رہے ہو؟ آپ نے تم صحیح ترجمہ کرو، تعویلات آپ نے کی پیش کی ہے، تم صحیح ترجمہ کرو نا، میں نے غلط ترجمہ کیا، تو صحیح ترجمہ کر۔ مستند حوالہ پیش کرو، مستند حوالہ پیش کرو۔ حوالہ تو آپ نے پیش نہیں کی، تعویلات شروع کی ہے۔ اور بھائی تم صحیح کرو، تم بتاؤ کہ میں نے کس حدیث کا غلط ترجمہ کیا ہے، کس حدیث میں نے غلط سے اس کو تعویل کیا ہے، یا کس آیت کا میں نے غلط بیانی سے کام لیا، بتاؤ آپ نے غلط کیا، ابو بکر عمر بتاؤ کوئی جو ہے نا بتاؤ جنگ میں بتاؤ شریک بتاؤ۔ نہیں ہوتے۔ یا اللہ یا اللہ، آپ دکھاؤ مجھے، ابو بکر عمر نے مختلف جنگوں میں کفار کے ساتھ انہوں نے بہت سارے کافر کو قتل کیا، دکھاؤ، بدر میں، احد میں، خندق میں، تبوک میں، موتا میں، دکھاؤ ہمیں کسی ایک میں، بسم اللہ۔ ڈھونڈ رہا ہے، اور قیامت تک نہیں ملے گا بھائی، اور نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں، انہوں نے وہ باغے ہیں، ان کا فرار ثابت ہے۔ بات سنو ڈھونڈ رہا ہے، نہیں ملے آپ گا، کہہ رہے ہو کہ سرچ کرو گوگل پہ، نہیں ملے گا۔ گوگل نہیں، دیکھو ہم گوگل والے نہیں، ہمارے پاس قرآن پاک ہاتھ میں اشداء علی الکفار، اشداء علی مفت میں اشداء علی الکفار، کافر سے جو بھاگتا ہے وہ کافر پہ شدید ہوتا ہے، اور کافر سے جو بھاگتا ہے وہ کافر پہ کیسے شدید ہو گیا؟ اب میری بات سنیں، آپ نے کہا والذین معه اشداء علی الکفار، یہاں پر معیت حقیقی مراد ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیگر وغیرہ جو ہے نا ان کے ساتھ معیت حقیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، یہ تو ثابت کریں نا، آپ اپنی طویلات پیش نہیں کرے، بالکل، کہ کیونکہ اشداء علی الکفار نہیں تھے، جو نبی کے ساتھ ہے وہ کافر سے نہیں بھاگتا، جان فدا کرتا ہے۔ ابو بکر عمر نے بیعت الرضوان میں بیعت کیا کہ ہم نہیں بھاگیں گے، 20 دن بعد خیبر میں بھاگ گئے تھے،